अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। कल ही अमेरिका से वापस आए और हमें इन्होंने पहले ही दिन एजाज़ बख्शा है, तशरीफ़ लाए हैं। आपसे इनकी मुलाकात करवाना मकसूद है, इसलिए दरमियान में हायल हुए बगैर हम फ़ौरन सेनेटर साहब की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक़्त देने के लिए। बड़ा थका देने वाला सफ़र है अमेरिका पाकिस्तान का, आप तशरीफ़ लाए हैं, फिर आगे आपकी मसरूफियात, बजट इजलास है आज मुसलसल, फिर आपकी सियासी मसरूफियात हैं, आपने वक़्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि 2003 में आफिया का कज़िया हुआ, उठाई गई, 2008 में ज़ाहिर हुई, 2023 आ गया, 20 साल गुजर गए। 20 सालों के अंदर आवाज़ें भी उठी, हर पॉलिटिशियन ने पॉइंट स्कोरिंग भी की, उनके घर भी गए, उनकी वालदा के भी इसी आस में जो है वो डेथ हो गई। तो 20 साल बाद ऐसा अचानक क्या ख्याल आया, कैसे ख्याल आया कि आपको जाके मिलना चाहिए? क्योंकि फौजिया सिद्दीकी साहिबा के साथ जो मेरा इंटरव्यू है 19 में, उन्होंने बताया था कि 15-16 में उनकी आखिरी दफ़ा बात हुई है, मुलाकात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या लम्हात थे या क्या वो थे जिनकी वजह से आपको अमेरिका जाने की कोशिश करनी पड़ी और आपने जाके मुलाकात की आफिया सिद्दीकी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर खान यासर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान से, उम्मत से मुतालिक हैं, उस पर बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है और मैं अपने लिए ये एजाज़ समझता हूँ कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और एक इंतहाई अहम मसले पे आपके ज़रिए से कौम से अपने ख़यालात शेयर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पस मंज़र में जाऊँगा। मैं मार्च 2018 में सेनेट में आया और सेनेट में पहले दिन से जो प्रायोरिटीज़ मैंने रखी उसमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और उनके इशू को हाईलाइट करना। वैसे तो मैं 2002 में स्टूडेंट लाइफ से फारिग होके अमली सियासत में जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और तकरीबन 2003 से हम डॉक्टर आफिया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब सेनेट में मैं आया तो ज़ाहिर है एक अपर हाउस है, उसका एक प्रोफाइल है, तो मैंने बिलखसूस इसको अपनी तरजीह में रखा। हुआ ये कि जब ग्वांटानामो बे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इश्यूज़ में उठा रहा था तो मुझे एक ब्रिटिश अमेरिकन लॉयर हैं क्लायो स्मिथ, क्लायो स्टेफन स्मिथ, जी बिल्कुल, हमारे वकील भी हैं और मेरे साथ तो हमारे साथ अमेरिका भी गए हैं और ये पूरे काम में उन्होंने ही कानूनी माविनत फराहम की है। तो उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया। ये कोई 2.5-3 साल पहले की बात है। वो उस वक्त वहीं थे? वो उस वक्त थे यूके में और वो ग्वांटानामो बे के ऊपर काम कर रहे थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि क्लायो स्मिथ वो वकील है जिसने 87 कैदियों को ग्वांटानामो से रिहा किया। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि क्लायो स्मिथ ये सब कुछ प्रो बोनो, रजाकाराना तौर पर कर रहा है। यानी मैं कहता हूं कि क्लायो स्मिथ ये अकेला बंदा है, कोई तंजीम? अकेला अच्छा। तंजीम के साथ एक बुनियादी तौर पर ये अकेला बंदा है। सही है। क्लायो स्मिथ मगरिब का वो खैर है जिसको मैं समझता हूं कि हमें लोकेट करना चाहिए, जिस तक हमें एक्सेस करना चाहिए और जिसको हमें उम्मत की खैर के लिए काम में लाना चाहिए। तो 87 डिटेनीज जो हैं वो ग्वांटानामो से उन्होंने अब तक रिहा कराएं, अभी भी लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया कि आप ग्वांटानामो के इशू उठा रहे हैं, डॉक्टर आफिया का इशू उठा रहे हैं, तो मैं कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहता हूं। उन्होंने फिर वो डॉक्यूमेंट्स दिए रब्बानी बिरादरान के बारे में, सैफुल्लाह पराचा के बारे में चंद दिन पहले आए। सैफुल्लाह पराचा 20 साल बाद आए, रब्बानी बिरादरान 21 साल बाद आए और उन्होंने मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साथ जो यूएस सेनेट के अंदर CIA की जो ब्रीफिंग्स थी उनकी तफसीलात भी मुझे फराहम कर दी। और मैंने पाकिस्तान के कैदियों के हवाले से, उन्हीं कैदियों के हवाले से, पाकिस्तान तो उनको मान ही नहीं रहा था, पाकिस्तान तो उनको अपना ही नहीं समझ रहा था। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट सेनेट के पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट कर दिए। उसके अंदर रब्बानी बिरादरान के बारे में लिखा गया था कि हमें एक नोटोरियस टेररिस्ट हसन गुल चाहिए था, जो हम 2002 में हमने परवेज मुशर्रफ से कहा कि हमें दो, तो उन्होंने ये 2 भाई पकड़ के हमें दिए कि ये एक हसन गुल है, दूसरा उसका भाई है। एक शेफ था और दूसरा ड्राइवर था टैक्सी का। तो इन्होंने उनको पकड़ के ले गए बागराम। बागराम एक डार्क सेल है, वहां पे जब 2-3 साल इन्होंने गुजारे तो अमरीकियों ने जो रियल हसन गुल था, CIA ने खुद कहा है यूएस सेनेट को कि वो रियल हसन गुल हमने पकड़ लिया। तो उसके बाद उसूलन तो उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो भी सवाल भी करना चाहिए जिन्होंने दिया था इन्हें। वो भी एरोगेंट लोग हैं, तो उनने बजाय इसके कि छोड़ देते, वो जो टॉर्चर इनको किया था,
یا جو حالات سے ان کو گزارا گیا تھا شاید اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑنے کے بجائے ان کو گوانٹانامو پہنچا دیا. اب CIA نے خود کہا ہے کہ پاکستان نے ان 2 بھائیوں کے بدلے $5,000 ہم سے لیے. یہ ریکارڈ پہ ہے US سینٹ کے جو CIA نے بریفنگ دی ہے, اور میں نے یہاں پاکستان کے سینٹ میں پیش کی کہ کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اچھا میں آپ بتاؤں کہ جب وہ آ گئے پہلے تو یہ مان نہیں رہتے, جب میں نے ان کی فیملی ٹری لے آیا, ان کی ساری ڈاکومنٹس پیش کیے, پھر انہیں مان لیے انٹیریئر نے, پھر انہیں فارن افیئرس کو بتا دیا کہ ہاں لے آؤ, پھر ان کو لے آئے. ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو CNIC جاری کر لوں. سیف اللہ پراچا کو CNIC جاری ہو گیا, ربانی برادران کو ابھی تک CNIC جاری نہیں کیا گیا ہے. اب جب CNIC نہیں ہے تو اسٹیٹلیس ہیں, وہ اسٹیٹ فیسلٹیز تک ان کی ایکسس نہیں ہے, اور اپنے ہی ملک میں اس کو اجنبی بنا کر رکھا گیا. اور میرے سورسز یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میری سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ امریکیوں نے پاکستان کی حکومت کو $3 لاکھ بھی دیے کہ یہ ان کے صحت اور کاروبار اور روزگار کے اوپر خرچ کرو. جو 20 سال ہم نے ان کے ضائع کیے 21 سال تو انہوں نے وہ ایک پیسہ بھی ان کو نہیں دیا. میں نے ٹویٹ بھی کیا, میں آپ کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان اگر میری یہ خبر غلط ہے تو اس کی تردید کر لیں, کم از کم ان کو CNIC جاری کر لیں, اور کم از کم ریاست جو ہے پاکستان کی ریاست مجرم ہے کہ انہوں نے $5,000 کے عوض ان بے گناہوں کو فروخت کر دیا, اور وہ بے گناہ تھے, کوئی چارج ان کے اوپر نہیں تھا. تو ریاست اب ان کی پرورش کرے, ریاست اب ان کی نگہداشت کرے, بجائے اس کی کہ ریاست مزید اس کو اب تنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ جب ہو گیا تو ہمیں ایک روشنی نظر آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب سیف اللہ پراچا آ گئے, جب ربانی برادران آ گئے, 20 سال کے بعد آ گئے, 21 سال کے بعد آ گئے, گوانٹانامو سے آ گئے, اور یہ وہ تھے جن کا پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا. پتہ ہی نہیں تھا. تو اب ہمیں یہ ایک ہوپ نظر آئی کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں, عافیہ کو بھی لا سکتے ہیں. اس لیے کلائیو اسمتھ کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی کراچی میں, جس میں ڈاکٹر فوزیہ تھی, سیف اللہ پراچا تھے, میں تھا, اور وہاں ہم نے طے کیا کہ ہم اب عافیہ کے لیے باقاعدہ طور پر لیگل سٹرگل کریں گے, یہاں پبلک اور پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ ساتھ, پارلیمانی سٹرگل کے ساتھ ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ جانے کی آپشنز کو بھی اب استعمال کریں گے. اس کے بعد ایک دوسری میٹنگ یہاں اسلام آباد میں ہوئی, اس میں بھی کلائیو اسمتھ صاحب آئے تھے, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ تھی, میں تھا, سیف اللہ پراچا تھے, اور ہم نے پھر اس کو ذرا اس کیمپین کو زیادہ ڈیزائن کیا. اس کے بعد ہم نے کوشش شروع کی. یہ جو میری ملاقات ہوئی یہ ٹوٹلی لیگل کوششوں سے ہوئی. پہلے ہم نے جیل کی جو ڈاکومنٹیشن تھی امریکی ریاست کی جو وہ پوری کر لی. وہاں سے جب اجازت مل گئی کہ ہاں آپ جیل ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں, تب ہم نے ویزے کے لیے اور ٹکٹس وغیرہ کے لیے اور ٹریول جو باقی انتظامات ہیں اس کے لیے اپلائی کیا. تو یہ ایسے ہوا کہ اس میں وزارت خارجہ کا کوئی کردار؟ دیکھیں مجھے بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وزارت خارجہ کا کردار ہے ڈاکٹر فوزیہ کو ویزا دینے میں. لیکن وہ کیسے ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ نے ویزے کے لیے اپنی بہن سے ملاقات کے لیے اور ڈاکٹر عافیہ کو لانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی. میں ان کے ساتھ ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سخت آرڈر جاری کیا حکومت پاکستان کو کہ آپ ان کو ویزے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر لیں. 2 سال وہ خار ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر جب آرڈر پاس کیا اس کے بعد وزارت خارجہ حرکت میں آئی. تو وہ 2 سال پہلے کہاں تھی اور 2 سال پہلے کیوں ڈاکٹر فوزیہ کو عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے خار کیا جاتا رہا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سخت آرڈر جاری کیا جس کے بعد وزارت خارجہ کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر فوزیہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ویزے کے حوالے سے. میرا جو ویزا تھا وہ اس میں وزارت خارجہ کا کوئی کردار نہیں تھا. اس میں سینٹ سیکریٹریٹ نے, جو کہ میں پارلیمنٹیرین ہوں, سینیٹر ہوں, میرا استحقاق ہے, اس میں انہوں نے مجھے فیسیلیٹیشن کی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ریاست پاکستان کا ویزے کی سہولت کاری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہے. اسے غیر قانونی طور پر پاکستانی لا اور انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے
امریکہ لے جایا گیا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے، 20 سال سے وہاں ہیں، بدترین وائلنس اور تشدد کا شکار ہے. حکومت پاکستان مدعی بن کر اس کو لے آئے بجائے اس کے کہ وہ ویزے فیسیلیٹیشن کا کریڈٹ لے. اچھا، یہ آپ نے کہا بھی وہ بدترین تشدد کا وہاں پہ نشانہ بن رہی ہے، وائلنس کا بن رہی ہے. آپ نے جو کچھ ٹویٹس کی بڑی دل دہلا دینے والی تھی، لوگوں نے دیکھا، ان کو بڑے عجیب و غریب سی فیلنگز آئی کہ 10 سال 15 سال 20 سال تک ایک بندہ وہاں ہے تو تشدد کی بھی ایک حد ہوتی ہے. لوگ مار کے تھک جاتے ہیں، بس کر دیتے ہیں. لیکن جو آپ نے لکھا دانت ٹوٹے ہوئے تھے سماعت سے، جب وہ کیا مراحل تھے، اور پھر شیشے کے اندر سے ملاقات ہوئی ان کی، تو کیا 3 گھنٹے کی آپ نے ملاقات کی سٹوری جو لکھی ہے وہ تو بہت مختصر سی ہے، اگر آپ چند منٹ کے اندر بتا سکیں. دیکھیں عمار صاحب، یہ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں اس صدی کی، اس امت کی سب سے مظلوم خاتون ہیں. اور میں سوچتا ہوں اقبال ہوتے، علامہ اقبال، تو جس طرح انہوں نے طرابلس کے فاطمہ بنت عبداللہ کا لکھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. میں سوچتا ہوں اقبال ہوتے تو عافیہ کا درد لکھتے، عافیہ کا نوحہ لکھتے، عافیہ کی مظلومیت کی داستان لکھتے. اس صدی کی مظلوم ترین خاتون ہے اس امت کی. میں آپ کو ذرا ٹویٹ میں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ مختصر بات، میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا تھی. یہ میری زندگی کی ایک یادگار لمحہ تھا. اور میں عمار صاحب آپ کو بتاؤں، میری والدہ فوت ہو گئی ہے 1989 میں. میں میٹرک میں تھا، میٹرک کا امتحان دیا تھا میں نے. اور میری ماں جو تھی، اس کی جدائی میرے لیے بہت ہی ایک بڑا سانحہ تھا. مجھے بہت محبت تھی اپنی ماں سے، سب کو ہوتے ہیں بچوں کو. لیکن میں اس وقت اتنا نہیں رویا جتنا میں اس عمر میں، جب میں امریکہ گیا ہوں اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے اور ملاقات کے دن، ملاقات کے ایک دن بعد، جتنا میں رویا ہوں. میں اپنی زندگی کے ایک بہت ہی عجیب و غریب تجربے سے گزرا ہوں، اور ایک ٹراما کی کیفیت میں تھا میں امریکہ میں. جب میں اس صورتحال کو جب میں نے دیکھا، میں جب گیا جیل میں، تو جیل کیا ہے؟ FMC کالسویل، فیڈرل میڈیکل سینٹر کالسویل، یہ ڈیلس میں ہے. اور یہ دراصل جس طرح کا نام فیڈرل میڈیکل سینٹر، یہ میڈیکل سینٹر ہے. یہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بیمار قیدیوں کا جیل ہے. جیل تو ویسے ہی خوفناک ہے، لیکن جب ذہنی بیمار اور جسمانی بیمار قیدیوں کا جیل ہو تو وہ کتنا خوفناک ہوگا. تو یہ ایک جیل ہے. پھر اس جیل کی میں آپ کو لنکس آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور آپ ناظرین کو دکھائیں. اس وقت بھی 2-3 وفاقی حکومت جو اس کی فیڈرل ایڈمنسٹریشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کی 2-3 انکوائری اس جیل کی چل رہی ہے ریپ کی. جیل کے اندر جو جیل کے اندر کی جیل ریپ کے، یہ ریپ کے لیے اور اس طرح جنسی استحصال کے لیے بدنام زمانہ جیل ہے امریکہ کا. اسی لیے شاید اس کو جہنم کا گڑھا. بالکل بالکل. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب میں وہاں گیا تو پہلے ایک دروازے سے ہم گئے، 30 منٹ تو ہماری اسکریننگ کے اوپر لگے، جس طرح وہ پورا سب کچھ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بلڈنگ، پھر کافی فاصلے پر دوسری 4 منزلہ بلڈنگ. پھر ان کے دروازے اتنے موٹے موٹے تو لوہے کے دروازے تھے، اتنی اس کی چابیاں تھیں، گڑ 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 جب کھولتے تھے دروازے، ایک دروازے کے اندر پھر دوسرے دروازے کے اندر. پھر وہاں جو بندہ بھی نظر آتا تھا اس کے ساتھ زنجیریں، اس کے ساتھ ہتھکڑیاں اور اس کے ساتھ بڑی بڑی چابیوں کے گچھے وہ نظر آتا تھا. بالکل ایک خوفناک قسم کا ماحول تھا. پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمیں لے جایا گیا جس میں پارٹیشن کی گئی تھی، اور اس پارٹیشن میں دیوار تھی، دیوار میں 1 مربع میٹر کا موٹا شیشہ لگا تھا. جب ہم گئے تو ڈاکٹر عافیہ کو اس پر بٹھایا گیا تھا ایک کرسی کے اوپر، اور ساتھ ایک پتلا سا ایسا لمبا سا میز تھا. دوسری طرف 3 کرسیاں رکھی گئی تھی شیشے کے، اور اس میں چھوٹا سا میز تھا، اور اس میں ہم 3 بندے، میں تھا، ڈاکٹر فوزیہ اور کلائف اسمتھ ہماری وکیل. اور درمیان میں ریسیور سے ہم ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کے، ہلکی سی آواز آتی تھی اس شیشے سے، لیکن یہ ہے کہ پوری طریقے سے نہیں آتی تھی، تو ہم ریسیور سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. اب زنجیروں کی جھنکار میں اور چابیوں کے گچھے اور ہتھکڑیوں کی اس کی لوہے کی آوازوں کے اندر وہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ہم نے یہ ملاقات کی. پھر یہ 3 گھنٹے کی ملاقات رہی.
आफिया को अभी भी वो जंजीरें पाँव में? बिल्कुल, आफिया को जिस हिस्से में रखा गया है जेल के, उसको शू कहते हैं, SHU, स्पेशल हाउसिंग यूनिट। इंतहाई खतरनाक कैदियों के उस सेक्शन में रखा गया है और उसको 24 घंटे जेर निगरानी है। 5-6 बंदे मुस्तकिल उनके ऊपर आंखें रखते हैं, वो 24 घंटे किसी के आंखों के नीचे होगी, यहां तक कि उसके वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए हैं, वो सर्वेलेंस उसका रखा गया है। उसको जंजीरों के अंदर लाया जाता था और जंजीरों के अंदर बांध के जो है वहां से ले जाया जाता था। तो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी जो कि हमने वहां पे वो देखी है। फिर 3 घंटे की मुलाकात हुई डॉक्टर आफिया के साथ और मैंने कोशिश की, चूंकि वो एक ट्रामा की कैफियत में थी, उसके सामने के जो 4 दांत हैं ये बिल्कुल उखाड़ दिए गए हैं। उसके जो राइट साइड पे चेहरे पे वो बहुत गहरे जख्म का निशान था जो कि मुंदबिल हो चुका था, लेकिन एक निशान था, ये जेल ही में लग गया है। फिर उसके जो कान के पीछे से भी जख्म था और उसकी वजह से उसकी कुव्वत समात जो थी वो मुतासिर है और सोने में उसको मुश्किल में पेश आ रही थी। और वहाँ पे वो ज़ाहिर है अपनी अम्मी का पूछती रही। अब हम उनको ये नहीं बता सकते थे कि आपकी अम्मी जो है आपका इंतज़ार करते करते, आपके लिए जिद्दोजहद करते करते फौत हो गई है। वो अपने बच्चों का पूछती रही, खुसूसन वो सुलेमान का पूछती रही। आपको पता है कि जब मार्च 2003 में इसको अगवा किया गया तो इनका एक बच्चा 5 साल का, दूसरा 3 साल का और तीसरा बच्चा सुलेमान 6 माह का था। अब सुलेमान का हमें पता नहीं है कि वो जिंदा है या उसको कत्ल कर दिया गया है, और या अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है। तो वो सुलेमान का पूछती रही, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हम उनको हाँ कहते रहे, हम उनको बताते रहे कि हाँ सुलेमान ठीक है, हमें खुद सुलेमान का वो इल्म नहीं है। इसी तरह वो अपनी वालदा का पूछती रही और बच्चों का हमें ये नहीं। आप देखें, एक बहन 20 साल के बाद मिल रही है, 20 साल के बाद, उसको गले लगा के, उसके हाथ पे हाथ रख के, उसके दर्द को, उसके गम को उसके साथ शरीक किया जाए, उसकी इजाजत हमें नहीं दी गई। गले लगता है तो आधा गम तो वैसे खत्म हो जाता है। फिर हम बच्चों की तस्वीरें दिखाना चाहते थे उनको, हमें इजाजत नहीं दी गई कि बच्चों की जो तस्वीरें हम लेके गए थे, फैमिली मेंबर्स की जो तस्वीरें हम लेके गए थे, हम बच्चों की वो तस्वीरें जो हैं वो उनको दिखा सके। तो वो एक बहुत ही, मैं तो कोशिश करता रहा, 3 घंटे वो मुसलसल बोलती रही और ज़ाहिर बेचारी को जब कोई मिले तो वो कोशिश कर रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी भी कोशिश थी कि हम इनको इंगेज करें। इनको थोड़ा वक्त है, 20 साल के बाद है, लेकिन इस ड्रामा से निकालें, इस माहौल से निकालें, इसकी बॉन्ड बना ले अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान के साथ, और थोड़े वक्त के लिए ही क्यों ना हो, थोड़ा सा इसको एस्केप कर ले इस माहौल से। तो मैं उसके साथ जो है, मुझे उन्होंने सूरह मरियम सुनाई, वस्कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, बहुत खूबसूरत आवाज़ के अंदर उन्होंने मुझे सुनाया कि जहाँ तेरा कदम देखते हैं खयाबां इरम देखते हैं। कहते हैं ये अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तनाजुर में मैं आपको सुना रही हूँ। और मैंने उनको सुनाया टीपू सुल्तान की वसीयत, और उसके साथ मैंने उनको सुनाई अल्लामा इकबाल की नेपोलियन के मज़ार पे। और नेपोलियन के मज़ार पे और टीपू सुल्तान की वसीयत मैंने बिलखुसूस उनको इसलिए सुनाई कि उसमें इकबाल ने हिम्मत की बात की। मसलन टीपू सुल्तान, तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लेला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल, ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज, साहिल तुझे आता हो तो साहिल न कर कबूल। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकती म्याने हक बातिल न कर कबूल। तो जब मैंने उनको ये सुना तो उन्होंने जो अकल और दिल का मुआजना इकबाल ने किया, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत फलसफियाना गुफ्तगू की। फिर मैंने उनको नेपोलियन के मज़ार पे, जिस तरह इकबाल ने नेपोलियन के मज़ार पे खड़े होके जिस तरह तकदीर का एक जो एक ग्रह है वो खोली है और तकदीर के ऊपर बहुत खूबसूरत बात की है कि भाई मुसलमान को हिम्मत करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए। अच्छा, आपने तो इन अशार से उसको हिम्मत दिलाई, वैसे जब आपकी मुलाकात हुई तो उस वक्त उनकी हिम्मत या मायूसी थी या क्या जज्बात थे इस हवाले से? देखिए, मैंने जब उनको देखा ना तो
उनको देख के 2-3 तासुरात बड़े वाज़े आते थे. एक तो उनके चेहरे पर एक सकीनत थी, वाज़े तौर पर फील हो रही थी. दूसरा, उनके चेहरे के ऊपर एक नूर था, बिल्कुल एक रोशनी उनके चेहरे से, वो ऐसे ऐसे शुआएं निकल रही. तीसरा, जब वो मुस्कुराती थी ना तो बच्चों जैसी मासूमियत उसके चेहरे के ऊपर बिखर जाती थी. और चौथा ये कि जब वो अपनी जेल की, देखें, जब जेल की बात वो करती थी ना तो जेल के एक दफा भी उसने लफ्ज जेल इस्तेमाल नहीं किया, जहन्नम. और जब जेल की अमले की बात करती थी तो एक दफा भी उसने जेल के अमले के लिए अमले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, रेपिस्ट, रेपिस्ट, कि ये रेपिस्ट है. तो जब वो इस ट्रामा की और इस दुख की और इस दर्द की और इस कर्ब की जिससे वो गुजरी है, बागराम में, गजनी में, फिर यहाँ पे, तो वो जो है वो एक कर्ब, एक ऐसा कर्ब है जैसे 7 समंदरों का दुख आप उनकी आंखों में आपको नजर आता था. 20 साल का थोड़ा भी नहीं है. मैंने उनसे बात की, बड़ी मैं कोशिश कर रहा था कि उनको, अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बात थे उनके, जिन्होंने यहाँ से उनको बेचा भेजा, जो भी कह लें आप, उसके मैंने उनसे कहा कि आपके मामूलात क्या हैं, मुताले की, आपके खाने के मामूलात क्या है. मैं यही चाहता था कि उनसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम कर लूँ. उन्होंने मुझे कहा कि खाने में मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैंने थोड़ा सा उनको इंगेज करने के लिए मैंने कहा, मेरा एक बेटा है छोटा 12 साल का अली, उनको किचन में कार्रवाइयों का बड़ा शौक है, वो खुद खाना पकाते हैं. मैंने कहा उस दिन उसने आटा भी गूंदा है, तो बहुत खुश हुई. तो मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि आप ही आंटी से कहें कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं. तो उन्होंने मुझे कहा कि अली से कहो कि एक तो कोई भी खाना बनाए न्यूट्रिशन वाला हो, ग़िज़ाइयत वाला हो. दूसरा यह है कि हाँ, दूसरा यह है कि वो उसमें अल्लाह की नाराज़गी की कोई चीज़ ना हो, अल्लाह की ना. और तीसरा है कि वो फिर आप गरीबों में, मुस्तहिकीन में बांटे. तो वो कहते हैं कि अब मेरी जो भी मिल जाए खाने की, अब मेरी वो इस तरह की वो नहीं है. मुताले के बारे में उसने कहा कि ये अब भी मेरे सामने कुरान की तौहीन करते हैं, कुरान की तज़लील करते हैं, तो मैं किताबें जो हैं वो नहीं रखती. तो ये बहुत ही अफसोसनाक. हाँ, सूरह मरियम सुनाई, फिर मैंने उनको दुआएं, बल्कि मैंने उनको जो दुआ सिखाई, तो उन्होंने मेरे मुंह से वो दुआ ली कि कंप्लीट कर ली. और एक दुआ तो उनको आधी भूल गई थी, तो आते आते बिल्कुल खड़े खड़े मैंने उनको वो 2-3 दफ़ा गर्दान कराई, उनको याद करवाई. तो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है. मैंने उनसे ये पूछा कि पाकिस्तान के नाम आपका पैगाम क्या है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के, पाकिस्तान के सियासतदानों के, पाकिस्तान के नौजवानों के, ख़वातीन के, पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के. तो उन्होंने मुझे सादा अल्फाज में ये कहा कि इन सब से कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकालें, इन सब से कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकालें. और मैं आपको बताऊं, मुझे डॉक्टर फौजिया ने ये आफिया का ये स्कार्फ ये दिया है, और मैं डॉक्टर आफिया का ये मैसेज पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान के हुक्मरानों, सियासतदानों, पाकिस्तान के उलमा, खुतबा, पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूं कि आपकी बहन है डॉक्टर आफिया, आपकी मुंतज़िर है. आपसे उन्होंने दरख्वास्त की है कि मुझे इस जहन्नम से निकालो, उनको आज़ाद कराओ. और ये उनका स्कार्फ जो है ये उनके सर के ऊपर रखो. ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, ये हर पाकिस्तानी की ड्यूटी है. हर पाकिस्तानी हर किस्म के तफरीक से बालातर होकर आफिया की रिहाई की जिद्दोजहद करे, और उस वक्त तक ना बैठे जब तक इस्लाम की वो बेटी, पाकिस्तान की वो गैरत, पाकिस्तान आके पाकिस्तानी कौम उनके सर पर उनका ये स्कार्फ ना रखे. तो मैं समझता हूं कि उनका पैगाम यही था कि मुझे इस जहन्नम से उन्हें उम्मीद है अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान से जरूर देखें, ये मैं समझता हूं कि जिस हालत में वो रही है, आपको पता है कि हर दफा जब पेशी के लिए उसको निकाला जाता था उसको मुकम्मल बरहना किया जाता था. आपको पता है कि किस तरह, ये मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, जब एक उम्मत की एक मुत्तकी बेटी, एक हाफिज़ा कुरान बेटी, उसके सामने कुरान की तौहीन हो और उससे कहा जाए कि तुम कुरान के ऊपर पांव रखो, और उसके सामने कुरान को पैरों तले मसला जाता हो,
تو ظاہر ہے اس بیچاری کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی جو اس کے جسم کے اوپر جسمانی تشدد اور تعذیب سے وہ گزرتی ہے. وہ اس کے علاوہ ہے ایک ماں کی حیثیت سے مامتا جب وہ 20 سال سے اپنے بچوں سے الگ ہے, اس کے لیے تڑپ رہی ہے, وہ علیحدہ ہے, تو وہ اگر اس حالت میں بھی زندہ ہے, اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ دین سے وابستہ ہے, قرآن سے وابستہ ہے, اپنے اذکار کرتی ہے. میں نے ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا تو انہوں نے مجھ سے میرے منہ سے لے لیا, اور میں نے کہا کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو رہائی دے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب یہ دعا پڑھتی ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے ایک سکینت ملتی ہے, لیکن اس دعا کا جو دوسرا اثر ہے کہ میں رہا ہو جاؤں تو وہ ابھی تک میں رہا نہیں ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, یہ جو آج ہم تین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس دعا کا اثر ہے کہ اب آپ کی رہائی کی شروعات ہو گئی ہے, اور میرا وجدان کہتا ہے, مجھے امید ہے اپنے رب سے, مجھے یقین ہے اپنے رب کی رحمت کے اوپر کہ انشاءاللہ آپ ضرور اس جیل سے رہا ہوں گی, اپنی فیملی پاکستان اپنے ملک جو ہیں وہ جائیں گی. تو وہ اس کا حوصلہ, ہاں میں وہ دعا بھی اب بتا دیتا ہوں آخر میں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اگر کوشش کریں تو کئی ایک سیاسی اور قانونی راستے موجود ہیں جس کے نتیجے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب, ویسے بھی بطور مسلمان ہم میں اور کفار میں یہ فرق ہے کہ ہمیں اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے, اسے ایک امید ہوتی ہے کہ ہم ہر مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی, اور وہی آپ نے عافیہ کے حوالے سے بتایا. اچھا, اس میں آپ نے وہاں پہ ملاقات کے بعد عافیہ صدیقی سے بہت سارے سفراء سے ملے, ایمبیسڈر سے ملے, یونائٹڈ نیشن میں دیکھا وہاں پہ جو ہمارے مندوب ہیں منیر اکرم ان سے بھی ملے, مسعود خان جو پاکستانی سفیر ہیں آپ ان سے ملے, ترکش ایمبیسی میں آپ کی ملاقاتیں ہوئیں, پاکستانی کمیونٹی میں لوگوں سے ملے. تو ان کی یہ جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی آبزرویشن کیا ہے اس حوالے سے, وہ آپ کا کیا تعاون کریں گے؟ ظاہری بات ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اہم عہدوں پہ ہیں تو وہ کوئی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں عمار صاحب, اس میں تو بہت ہی افسوسناک کردار رہا ہے پاکستان کی حکومت کا. یعنی میں اور ڈاکٹر فوزیہ اگر ایک لیگل کوشش سے ان کے پاس جا سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں, تو حکومت پاکستان ریاستی طاقت کے ہوتے ہوئے کیوں یہ نہیں کر سکتی؟ بالکل. تو اس حوالے سے تو مجرمانہ غفلت ہے, مجرمانہ کوتاہی ہے. اور جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ تمام لوگ ان کی والدہ کے پاس جاتے تھے الیکشن سے پہلے, وعدے کرتے تھے کہ 100 دنوں میں لائیں گے, اور جب اقتدار میں آتے تھے تو ان کے پاس کئی لیور ہوتے تھے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, کئی آپشن ہوتے تھے. انہوں نے عافیہ کو بالکل بلا دیا ہے. تو اس حوالے سے تو 20 سال میں آپ دیکھیں ایک دفعہ بھی, میں دعوے سے کہتا ہوں 20 سال میں ایک دفعہ بھی کسی بھی پاکستان کی ملٹری یا سول حکومت نے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو نہیں اٹھایا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ اور کہتے تھے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں میں دوسرا, تو ٹرمپ کے سامنے انہوں نے طیبہ ضیاء چیمہ میرے خیال جنگ میں سے منسلک ہے, نیو یارک میں ہوتی ہیں, انہوں نے سوال کرنا چاہا تو عمران خان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ عافیہ صدیقی پہ سوال نہیں کرنا. ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے. بالکل, ان سے پہلے بھی حکمرانوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے بھی یہ کیا, اور انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ دوحہ پیس ڈیل ان کے زمانے میں ہوا, یو ایس ویڈرال ان کے زمانے میں ہوا. یہ ایک ایسا بڑا مضبوط لیور تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اور کچھ نہ کرتی, اس لیور کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو لے آتی, تو آج پاکستانی قوم جو ہیں ان کے اس احسان کو کسی صورت بھی وہ نہ بھول پاتی. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ تھوڑا سا یہ امکان ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے, تو امریکی ناراضگی, اس کی امکان کی موجودگی کی وجہ سے وہ بات تک نہیں کرتے, اٹھاتے تک نہیں ہیں. آپ کم از کم ان کے ساتھ یہ ایشو اٹھائیں. ان کو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ کم از کم آپ ان کو اس جیل سے تو نکالیں, یہ جو اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ میں رکھا ہوا ہے جو کہ بدترین قسم کے خطرناک ترین مجرموں کے حیثیت سے ان کو رکھا گیا, اس کو کم از کم نکال کے اس کے بشری حقوق تو بحال کریں, اس کی حفاظت کا, اس کی حقوق کا, اس کا تحفظ تو کریں. اچھا سینیٹر صاحب, حکمرانوں کی بے رخی, بے اتنائی اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو ایک سوال میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے. کل پرسوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, مریم ریڈلی, پہلے ایوان ریڈلی تھی, بعد میں مسلمان ہو گئی الحمدللہ,
انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ عافیہ کی جو رہائی ہے وہ ایک امریکی فوجی تھا جو افغانستان میں بو بگڈال کے نام سے پکڑا گیا تھا، اور اس فوجی کے بدلے میں عافیہ کی رہائی کی ڈیل طے ہو گئی تھی، مقام بھی طے ہو گیا تھا، وہاں پہ عافیہ کو دیا جائے گا اور وہ فوجی امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. لیکن پاکستان میں کچھ قوتیں تھیں جنہوں نے کہا کہ اس کو ناکام بنایا اور کہا کہ عافیہ آ بھی گئی تو ہم مار دیں گے. یہ تو بات صحیح ہے؟ یہ میں نے بھی سنا ہے، اور ایسی چیزیں میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے. بریک ڈال کا جو ایشو ہوا تھا، بریک ڈال کا ایشو یہ تھا کہ اس کو اغوا کیا تھا افغانستان کے طالبان نے جب امریکہ کی وہاں پہ موجودگی تھی اور جنگ جاری تھی. اس کے بعد جو ہے وہ مسنگ تھا. مسنگ کچھ عرصہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ان کی ویڈیو یا تصویریں جاری کر دی. ان کے والدین نے امریکہ میں ایک پوری کیمپین اٹھائی، ایک پوری پولیٹیکل عوامی کیمپین، جس کی وجہ سے یو ایس ایڈمنسٹریشن پر ایک شدید پریشر آیا، اس لیے کہ وہاں پہ جو کوئی چیز اٹھتی ہے تو اس کی بڑی رسپانس کرتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا، ہماری عافیہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن خدیجہ شاہ وہ سفیر جو ہیں، سفیر امریکہ کی سفیر، حالانکہ وہ پاکستانی نیشنل بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکن نیشنل بھی ہیں. ڈاکٹر عافیہ تو مکمل طور پر پاکستانی نیشنل ہے. تو ان تک کونسلر رسائی جو ہے مانگی ہے، ان کے حقوق کی بات کرتی ہے، اور جو عافیہ بیچاری وہاں ہے اس کا نہ حکومت پاکستان پوچھتا ہے اور نہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے ان کو وہ رائٹس دیے ہیں، بلکہ ایک غلط انداز سے ان کو اس میں پھنسا ہے. تو بریک ڈال کا جب ایشو ہے تو بہت پریشر آیا یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر. تو اس وقت میں نے بھی سینٹ پہ یہ ایشو اٹھایا کہ بھئی یہ موقع ہے، آپ یہ اچھی بات ہے، آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں. اور خود اس وقت جو افغانستان کے طالبان تھے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو امت کی ایک بیٹی ہے، اور افغانستان کی سرزمین سے چونکہ اس کو لا کے ان کے ساتھ یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، تو اس تناظر میں انہوں نے بات کی. لیکن اس میں حکومت پاکستان نے نہ صرف کوئی دلچسپی نہیں لی، بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ عین موقع پر اس آپشن کو ہی ٹیبل سے اتار دیا. تو یہ مجرمانہ ایک اپروچ رہی ہے گزشتہ 20 سال میں حکومت پاکستان کی اور تمام حکومتوں کی، اور اسی طرح وزارت خارجہ کی. اچھا، اس میں اب جو آپ آ گئے ہیں، ملاقاتیں ہو گئی وہاں پہ اہم شخصیات سے بھی، اور واپس آئے آپ نے ماشاءاللہ سے کمپین بھی شروع کی کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں. ہم نہ صرف عافیہ صدیقی بلکہ دیگر جو مسنگ پرسنز ہیں جن کی فیملی، جیسے آپ نے کلائیو اسمتھ کا بتایا، 87 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے وہاں سے رہا کروائے ہیں. تو یہ 87 لوگ رہا نہیں ہوئے، 87 لوگوں سے منسلک ان کے خاندان تھے جن کی تعداد ہزاروں کے اندر بنتی ہے. تو ایک قسم کے ان کو سکون نہیں ملا ہے. تو آپ کے پاس اس کا روڈ میپ کیا ہے، لاہ عمل کیا ہے، کس طرح یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، اور میری مخاطب بھی قوم ہیں، اور مجھے توقعات بھی پاکستانی قوم سے ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بالکل یکسوئی اختیار کر لیں کہ وہ پاکستان کی غیرت ہے، حافظہ قرآن اس امت کی بیٹی ہے، اور بے گناہ اور معصوم ہے. ان کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ القاعدہ لیڈی تھی، القاعدہ موم تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے اوپر یو ایس عدالت کے اندر جو چارج فریم کیے گئے ہیں اس میں القاعدہ کا ذکر نہیں. ان کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہیروں کی اسمگلنگ کرتی تھی. 1990 سے لے کر 2000 تک ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے کہ وہ افریقہ گئی. وہ بیچاری تو امریکہ میں تھی اور وہاں خدمت کرتی تھی، اس کی خدمت کی بڑی زبردست ریکارڈ ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھی یا بایولوجیکل ویپنز تھی، ایسی کوئی چیز. ان کا جو پی ایچ ڈی ہے نا، وہ پی ایچ ڈی بیسیکلی اس کا ایجوکیشن میں ہے، اور وہ مینٹلی ہینڈی کیپڈ چلڈرن کی جو ایجوکیشن ہے اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. اور لرننگ تھرو امیٹیشن، تصویروں کے ذریعے سے، یعنی بچوں کی ذہنی نشوونما اور تربیت، اس کے اوپر انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے. تو اس طرح اس راستے سے نیورو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے. یا اس طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکن شہری ہے. وہ امریکن شہری بالکل نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے امریکن گرین کارڈ کے لیے کبھی درخواست تک نہیں دی. وہ پاکستانی شہری ہے. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دوسری شادی القاعدہ کے کسی لیڈر سے ہوئی ہے، اس کی کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی. اس کا ایک ہی شوہر ڈاکٹر امجد تھا، اور وہ جنوری 2003 میں
اس کی ڈائیورس ہو گئی, طلاق ہو گئی ہے, اس کے بعد اس کی کوئی شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو یہ ویسی فکشنز ہیں, یہ ویسی افسانے ہیں جو اس کے بارے میں, اور اس افسانوں میں کوئی بھی حقیقت ہوتی تو امریکی عدالت میں امریکی حکومت ان کے اوپر یہ الزامات لگاتی, لیکن امریکی عدالت میں امریکی حکومت نے ان کے اوپر ایسے کوئی الزام نہیں لگایا. ان کے اوپر جو الزام ہے جس میں اس کو سزا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے غزنی میں امریکی فوجیوں سے, ایف بی آئی ایجنٹ سے, امریکی فوجیوں سے بندوق چھین کے اس کے اوپر فائر کی جس سے کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی قتل نہیں ہوا. البتہ اس کے گارڈ نے جب فائر کی تو اس کو 2 گولیاں لگی اور یہ وینٹیلیٹر پر تھی, یہ وینٹیلیٹر پر بچ گئی تھی قتل کا ہونے سے. اور اس کا جو فارنزک ہے جو عدالت کے انویسٹیگیٹرز نے کیے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اس کے جو باقی ایویڈنس ہیں, فنگر پرنٹس ہیں, وہ غلط ثابت ہوئے. اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا. یعنی جو پارٹی ہیں, ایک پارٹی عافیہ تھی, ایک پارٹی وہ فوجی تھے جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس نے فائر کی. اس کے علاوہ کوئی عینی شاہد نہیں ہے. اور خود یہ ریکارڈ گواہ ہیں کہ غزنی کے پولیس اسٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم سے زبردستی امریکیوں نے یہ چھین کے اس کو لے گئی ہیں, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ ایک میتھ ہے, ایک افسانہ ہے. جن اعتراضات کے آپ نے جواب دیے اور آپ نے کہا کہ امریکہ کے خود اس چارج شیٹ کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ امریکی شہری تھی, وہ نیوکلیر سائنٹسٹ تھی, یا وہ ویپنز کی اسمگلنگ میں ملوث تھی, یا ہیروں کی اسمگلنگ میں, یا وہ دوسررا چیزیں جو کہتے ہیں. لیکن پاکستانیوں کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا کہ وہ دوسری شادی اس کی ہوئی اور وہ امریکی شہری تھی. میں ابھی بتاؤں آپ کو, میں ابھی جب گیا واشنگٹن تو میں پاکستان کے سفارت خانے گیا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہاں ایک بہت اہم افسر نے یہی اعتراضات کیے. مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ بندہ کہ جس نے عافیہ کا کیس ڈیفینڈ کرنا ہے, جس نے عافیہ کو وہاں سے نکالنا ہے, اس کی معلومات اتنی کم ہیں اور اس کے بنیادی انفارمیشن تک رسائی اتنی محدود ہے کہ میڈیا کے اندر جو ایک مخالف طبقے کی طرف سے افسانے اور غلط فہمیاں اور الزامات پھیلائی جا رہی ہیں اس سے وہ متاثر ہے, اور براہ راست ایکسس کبھی انہوں نے عافیہ کے فائل تک نہیں کی کہ میں حقائق کی طرف جو ہیں وہ بیان دوں اور اس کی رسائی کروں. تو یہ بہت افسوس ہے. آپ نے بتایا کہ وہ انتہائی اہم عہدے پہ افسر تھا. وہ جس ڈاکومنٹری کا میں نے تذکرہ کیا مریم ریڈلی کی, اس کے اندر بھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے عافیہ کا پورا کیس دیکھا ہے اور جس طرح پاکستانی وکلاء نے عافیہ کو ڈیفینڈ کیا ہے اس سے بہتر میں یعنی مریم ریڈلی خود عافیہ کو ڈیفینڈ کر لیتی کورٹس کے اندر. بالکل ٹھیک کہا ہے ایوان ریڈلی نے. بلکہ میں کہتا ہوں, میں نے ابھی سینٹ میں سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ کی کیس پر $2 ملین لگائے, آپ مجھے حساب دیں یہ آپ نے کہاں لگائے, کس کو دیے. بہت بڑی کرپشن اس میں ہوئی ہے, اور ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرنے کے بجائے ڈاکٹر عافیہ کو پنسانے کے لیے انہوں نے $2 ملین لگائے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر وہ جو دیکھیں, جب ایک خاتون اس کو 2 گولیاں لگی, وینٹیلیٹر پر ہو, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا کوئی. پھر عدالت کے ہر پیشی میں لانے سے پہلے اس کو برہنہ کر کے تلاشی لی جاتی تھی, برہنہ کر کے. تو پھر اس کے ساتھ میں نے کہا کہ قرآن پاک اس کے سامنے اس کی توہین, اور اس صورت میں آپ اس کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں. اس بیچاری کی کیا حالت تھی, کیا ذہنی حالت تھی. پھر اصل چیز جو تھی جس کو پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ مارچ 2003 سے جولائی 2008 5.25 سال یہ غائب تھی. یہ کہاں تھی, اس کے بچے کہاں ہیں, اس کا ہمیں بتا دیا جائے. سلیمان کا ہمیں بتایا جائے ان کے بچے کن کے پاس تھے. ایک بچہ افغانستان سے ملا, دوسرا بچہ پراسرار طور پر چند سال بعد خود کسی نے گھر کے دروازے کے اوپر چھوڑا. تو تیسرے بچے کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جو آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں, ایک سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا میں ایک دیکھ رہا تھا, وہ اس میں غالباً بتا رہے تھے کہ وہ 2008 میں یہ بچے 2 افغانستان سے لے کے آئے تھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے. ایک بچہ جو تھا وہ افغانستان سے آیا تھا, افغان حکومت نے اس کو لوکیٹ کیا تھا اور افغان حکومت نے پھر پاکستان کو دیا. دوسرا جو بچی ہے وہ پراسرار طور پر چند سال بعد گھر کے سامنے کسی نے چھوڑا تھا. یعنی 2011 میں. ہاں, اور اس کے جو لہجہ تھا, یعنی اس کی جو باتیں تھیں اور اس کا جو لہجہ تھا وہ امریکن
لہجے میں انگلش بولتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنے عرصے امریکہ کی کسی خاندان کے ساتھ یا یہاں یا افغانستان میں یا امریکہ میں تھی, اس لیے کہ وہ امریکن لہجے کے اندر انگریزی بولتی تھی. اور تیسرا بچہ جو سلیمان 6 ماہ کا تھا اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. تو اصل کیس یہ تھا کہ بھائی آپ غزنی سے اس کا کیس شروع کر رہے ہیں, یہ تو 5 سال پہلے 5.25 سال پہلے غائب تھی, اس کا FIR درج ہوا ہے, اس کے بچے لاپتہ ہیں. تو پہلے تو اس کا پتہ کریں کہ 2003 سے شروع کریں. 2003 سے شروع کریں. انہوں نے ایسی کوئی وہ نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بڑی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ پوری قوم اس کے اوپر گنہگار ہے, پورا ملک اس کے اوپر گنہگار ہے, اور پوری قوم اور پوری ملک اللہ کے حضور جواب دہی کرے گا. آپ نے جو لکھا تھا کہ عافیہ کی رہائی کی کنجی واشنگٹن نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر ہے, جی, تو اس حوالے سے حکومت کے آپ کے خیال میں کیا کردار ہے؟ جو چلے ماضی میں تو جو ہوا سو ہو گیا, جو آئے گئے جو کچھ ہوا, اب کیا کردار ہو سکتا ہے ایسا کہ عافیہ جو ہے وہ؟ دیکھیں میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں نو ریونج نو سیلیبریشن. بہت برا ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. نو سیلیبریشن, یہ کسی کی فتح نہیں ہے, کسی کا کریڈٹ نہیں ہے. یار ایک معصوم ہے, امت کی حافظ قرآن بیٹی ہے, کل حشر کے میدان میں, کل قیامت کے روز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی حافظ قرآن بیٹی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. اس کی جواب دہی, اس کی جواب کی تیاری کرنی چاہیے. تو یہ کسی کا, یہ پورے ملک کا کریڈٹ ہوگا, اور جو حکومت لائے گی اسی کا کریڈٹ ہوگا. میں بھی اس کو کریڈٹ دوں گا. نو ریونج نو سیلیبریشن. ہماری بیٹی, ہماری بچی, پاکستان کی غیرت, امت کی یہ غیرت عزت, یہ پاکستان کو واپس کر دی جائے, اور اس کے لیے کوشش کی جائے. دیکھیں میں جو کہتا ہوں کہ چابی کیسی ہے, تو میں نے ابھی یہاں آ کے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے کہ آپ مجھے ملاقات کا ٹائم دے لیں, تاکہ میں اپنے دورے سے آپ کو آگاہ کروں, اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے جو آپشنز ہیں اور ان کی جو وہاں جیل میں صورتحال ہیں اور ان کی جو حفاظت کے حوالے سے میری تشویش ہے ان سے آپ کو آگاہ کروں. میں نے وزیر خارجہ کو بھی خط لکھا, بلاول بھٹو کو, کہ آپ مجھے ملاقات کا ٹائم دیں تاکہ میں اس پورے دورے سے آپ کو ان پکچر کروں, اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے جو سیاسی اور قانونی راستے ہیں اس کے اوپر بھی, اور وہاں ان کی جو جیل کے اندر کنڈیشن ہے, ان کی حفاظت کے حوالے سے جو ہمیں تشویش ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں. تو میں پازیٹیولی ان سے ملنا چاہتا ہوں, اور یہ لوگ اگر یہ کام کریں گے, PDM کی حکومت, بہت بڑا کریڈٹ ہے, بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے ان سے PDM کی حکومت کہہ رہے ہیں وہ تو 2 ماہ میں ختم ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ابھی کوشش کریں تو 2 ماہ میں عافیہ آ سکتی ہے؟ 2 ماہ میں نہیں, میں تو ایک چند دنوں میں آ سکتی ہے. چند دن میں عافیہ آ سکتی ہے, بہت بڑی بات ہے. 4 آپشنز ہیں. نمبر 1 یہ, اور یہ بالکل قانونی اور سیاسی آپشنز ہیں. نمبر 1 ریویو آف دا ججمنٹ. امریکہ میں بارہا ایسے ہوا ہے کہ ایک فیصلہ عدالت نے دیا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو سزا ہوئی ہے, 5 سال 10 سال 15 سال بعد بھی اس مقدمے کے گواہ واپس ہوئے, اور جب واپس ہوئے ہیں تو وہ مقدمہ دڑام سے گرا ہے, وہ لوگ باہر آئے. لیکن اس میں تو کہتے ہیں ریویو ضائع کر چکے ہیں. نہیں, ریویو ضائع نہیں ہوئی, ریویو ہمارے پاس ہے, ریویو ہے, لیکن ان گواہوں کے اوپر ریاست کو کام کرنا ہوگا. اور امریکہ میں یہ ہے کہ لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں, وہ آزاد لوگ ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہاں, یہاں تو کسی دباؤ یا کسی لالچ کی بنیاد پر جاگ جاتے ہیں, وہاں کبھی کبھی حقیقی طور پر ان کی جاگ جاتے ہیں. وہاں ایک سوسائٹی ہے, ان کے کچھ اقدار ہیں, اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. تو ایک ریویو آف دا ججمنٹ. دوسرا کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز. کمپیشنیٹ گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ 2010 سے اب تک جیل میں ہے اور بیمار ہے. 13 سال ہو گئے. FMC خود امریکہ جس جیل میں رکھا ہوا ہے وہ بیماروں کا جیل ہے, تو اس کی میڈیکل رپورٹ لے کے آپ اپلائی کر لیں ریاست پاکستان کہ یہ بیمار ہے, اور اس بیماری کی بنیاد پر اس کا جو جیل میں سزا ہو گئی ہے وہ کافی ہے, اس کو ریلیف دو اور ریلیز کرو. تو یہ بالکل امریکہ میں قانونی راستہ ہے یہ. تیسری چیز جو ہے وہ کلیمنسی ہے, رحم کی اپیل, اور یہ اس وقت جب امریکی صدر, جب انتخاب ہو جاتا ہے اور امریکی صدر یا نیا صدر منتخب ہو جاتا ہے یا پرانا صدر ری الیکٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ, تو حلف اٹھانے, الیکشن کے نتیجہ اعلان ہونے سے لے کر حلف اٹھانے تک 1.5-2 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے. اس میں قانونی طور پر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی سزاؤں کو معاف کر سکتے. اس میں فوزیہ صدیقی صاحبہ نے مجھے بتایا تھا کہ اسرائیل کے جاسوس کو بھی انہوں نے چھوڑا اور بھی لوگوں کو چھوڑا, بہت سے لوگوں کو چھوڑا. ایک خط کی ضرورت ہے, ایک خط کی ضرورت ہے, ایک خط کی ضرورت ہے کہ بھائی 13 سال اس بیچاری نے
جو کہ فزیکلی انویل ہے, سائیکولوجیکلی انویل ہے, شدید قسم کی تعذیب سے گزری ہے, ایک بہت ہی فیک قسم کا ایک مقدمہ ہے, 13 سال اس کے ہو گئے ہیں. آپ کے پاس قانونی اختیار ہے ایز اے یو ایس پریزیڈنٹ, آپ یہ ہماری پاکستان میں صدر ہے وہ پھانسی کی سزا کو وہ تو آخری اپیل ہے, لیکن ان کا تو یہ 1.5 ماہ یا 2 ماہ کا جو عرصہ ہے, اس میں تو اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے, کرتا ہے, ماضی میں ہوا ہے, ہر دفعہ ہوتا ہے. کبھی بھی گزشتہ 20 سال میں ایک بھی پاکستانی حکومت نے اس آپشن کو استعمال کیا. ہاں, بڑے بڑے تعلقات تھے ان کے, بڑے بڑے خدمتیں کی ہیں انہوں نے, ان کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں, لیکن یہ بات انہیں, تو یہ تیسرا آپشن ہے. چوتھا اور آخری آپشن ہے سویپ آف انٹرسٹ. سویپ کا مطلب ہے تبادلہ, قیدیوں کا تبادلہ. ابھی ایران کے ساتھ امریکہ نے قیدیوں کا تبادلہ کیا, روس کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا. یہاں اب تو اس کے قیدی نہیں ہے, لوگ شکیل افریدی کی بات کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شکیل افریدی پاکستانی ہے, انہوں نے پاکستانی سرزمین کے اوپر ایک جرم کیا ہے, اگرچہ انہوں نے ان کے اوپر جو مقدمہ بنایا ہے وہ بہت کمزور سا مقدمہ بنایا ہے, اور اس کی پاکستانی عدالت میں سزا دلوانے کے بجائے FCR کی عدالت میں, جو کہ اب ختم ہو چکی ہے, سزا دلوائی ہے. تو انہوں نے خود ان کا مقدمہ اور عدالتی پروسیس اتنا کمزور بنایا ہے کہ کل یہ خود اس کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ اگر پریشر آئے تو چھوڑ سکیں. تو میں کہتا ہوں کہ شکیل افریدی پاکستانی شہری ہے, پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف. ڈاکٹر عافیہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے شکیل افریدی کے ساتھ. یہ ایک پاکستانی شہری ہے, امریکن شہری نہیں ہے. اس نے امریکہ کی سرزمین پہ کوئی جرم نہیں کیا. یہ غائب تھی, لاپتہ تھی, اغوا تھی, گمشدہ تھی 5 سال. اس کے بعد اس کو وہاں پہ پریزنٹ کر کے یہ وہ کیا گیا ہے. تو سویپ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ امریکہ کے بڑے اسٹیٹ آپس میں جو معاملات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے تعاون کرتے ہیں, اور یہ مواقع روزانہ آتے ہیں ریاستوں کے G2G افیئرز میں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ افیئرز میں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میٹرز میں, روزانہ کی بنیاد پر ریاستوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کچھ لوگوں. تو ایک سویپ آف انٹرسٹ جو ہے مفادات کے تبادلے میں, آپ عافیہ کا تبادلہ جو ہے وہ یہاں پہ, یہ 4 آپشن موجود ہیں. اگر حکومت پاکستان مدعی بنے, اخلاص کے ساتھ مدعی بنے, تو عافیہ مہینوں اور سالوں میں نہیں, ہفتوں اور دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے. اچھا شیخ, یہ تو بات ہو گئی ان کی حکومت کرنے کی. عوام کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے مہم شروع کی, موومنٹ شروع کی, وہ کیسے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اس میں, اور کیا لاہے عمل ہے, روڈ میپ ہے آپ کے ذہن کے اندر؟ دیکھیں, میں نے تو جب یہاں آیا ہوں تو میں پازیٹیولی میں نے کہا, مثبت طور پہ, ایجابی طور پر میں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے خط میں نے لکھ دیا, تاکہ آفیشیل انداز سے وزیر خارجہ سے خط میں نے لکھ دیا کہ میں ان سے ملوں, اور میں ان سے کہوں کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں. آپ لوگ مدعی بنیں, اس لیے کہ ریاست کا یہ کام ہے, میں بھی تعاون کے لیے تیار ہوں, میں لوگوں کو بھی تعاون کے لیے تیار کروں گا. لیکن مجھے امید جو ہے وہ حکومت کے بجائے عوام سے. حکومت کے اوپر میں واعظ کروں گا, نصیحت کروں گا, اتمام حجت کروں گا, لیکن امید اور توقع جو ہیں وہ مجھے حکومت کے بجائے عوام سے ہیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور مسنگ پرسنز کی بازیابی کی کیمپین شروع کی ہے, اور اس کیمپین میں پورے ملک کا دورہ کروں گا. انشاءاللہ میں اتوار کے دن پشاور جا رہا ہوں, وہاں پہ بڑا پروگرام ہے. 14 کو اسلام آباد میں بڑا پروگرام ہے. آن لائن میں 10 لاکھ نوجوانوں کو پہلے مرحلے میں آن لائن میں اس کی رجسٹریشن کرا رہا ہوں. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی, مسنگ پرسن کی بازیابی. اور میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مساجد میں, پریس کلب میں, تعلیمی اداروں میں, اپنے گاؤں دیہاتوں میں, اپنی شہروں میں, اپنی محلوں میں, اپنی آفیسز میں, اپنے, اگر آپ یوٹیوبرز ہیں, آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, آپ اپنی اس صلاحیت اور گر کو جہاں بھی ہیں, آپ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی, مسنگ پرسن کی بازیابی کیمپین کے ساتھ جڑ کے اپنا کردار ادا کریں. اور آپ دیکھیں, میں تو مشکور ہوں, امریکہ سے میں نے چند ٹویٹس کیے, اور اس پہ جس طرح اس پاکستانی قوم نے رسپانس دیا, اس کا مطلب ہے یہ قوم زندہ قوم ہے, یہ غیرت مند قوم ہے, جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. میں خصوصی طور پر علماء کا, خطباء کا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں پاکستان کے علماء جو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں پاکستان کے علماء کا شکریہ ادا کروں. جس طرح انہوں نے منبر رسول کو, جس طرح انہوں نے محراب مسجد کو, جس طرح انہوں نے جمعے کے خطبے کو امت کی اس مظلوم بیٹی کے لیے استعمال کیا, اور جس طرح انہوں نے قوم کو جگایا, جنجوڑا,
میں اس پہ پاکستان کے تمام علماء اور خطبہ کا بے انتہا مشکور ہوں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں اسی طرح اس کو جاری رکھیں اس وقت تک جب تک ڈاکٹر عافیہ نہیں آتی. اسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے جس طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہ شیئر ہوئی ہے. ایک ایجوکیشن ہے, ایک اویئرنیس ہے, ایک آگاہی ہے, ایک بیداری ہے, ایک اپرائزنگ کی طرف, ایک اٹھان کی طرف جو ہے ایک معاملہ جا رہا ہے. تو میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی, مجھے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے فون کر کے شکریہ بھی ادا کیا, اپنے تعاون کا یقین میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کسی سیاسی جماعت کے کیمپین نہیں ہے, یہ اپنی ملی غیرت کی بازیافت ہے, یہ پاکستان کی وقار اور خود مختاری کی بازیافت ہے. یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی جواب دہی کا احساس ہے, یہ ایک قوم بننے کی طرف پیش رفت ہے. تو میں ان تمام کا, طلبہ کا, خواتین کا, نوجوانوں کا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا, یوٹیوبرز کا, میڈیا پرسنز کا, علماء کا, پولیٹیکل ورکرز کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابتدائی میں 10 لاکھ لوگوں کی آن لائن رجسٹریشن ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز شروع کریں اور لوگوں کے پاس جائیں. دیکھیں مسنگ پرسنز, عافیہ بھی مسنگ پرسن تھی نا, مسنگ پرسن 5 سال, اور بعض مسنگ پرسن مار دیے جاتے ہیں, بعض مسنگ پرسنز جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, 15-20 سال ہو گئے ہیں. بعض مسنگ پرسنز 10 سال 15 سال کے بعد جیلوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, اور بعض مسنگ پرسنز امریکہ کو فروخت کر دیے گئے. تو یہ مسنگ پرسن ہی کا قصہ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 لائف اینڈ لبرٹی کے خلاف ورزی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, اپنی عدالتی صاف اور شفاف کاروائی کا حق جو ہر پاکستانی کا دستور ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. یہ ہماری ریاست کے, ہمارے ملک کے چہرے کے اوپر بدنما داغ ہیں. چیلنج ہے ہماری دستور کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, جمہوریت کے لیے. تو مسنگ پرسنز کا خاتمہ کرنا اور تمام مسنگ پرسنز کو بازیاب کر کے بخیریت اپنے گھروں کو پہنچانا, یہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور مسنگ پرسن کی بازیابی. اور انشاءاللہ اس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو. ایک خاتون ہے 20 سال سے اپنی چھوٹی بہن کی رہائی کا علم لیے وہ جدوجہد کر رہی ہے, ہر در پر جاتی ہے, ہر حکومت کے پاس جاتی ہے, اور جاب بھی کرتی ہے. ان بچوں کو بھی, عافیہ کے بچوں کو بھی, 2 بچوں کو پالا, ڈاکٹرز بنایا, میڈیکل ڈاکٹر بنایا, اور اپنے بچوں کو بھی وہ پال رہی ہے, ان کی تربیت کر رہی ہے. عافیہ کا بیٹا حافظ قرآن, ماں کا حافظ قرآن بیٹھا, وہ حافظ قرآن ڈاکٹر بھی ہے, حافظ قرآن, اور اس رمضان میں اس نے تراویح پڑھائی. تو یہ بھی کر رہی ہے. آئرن لیڈی ہے, غیر معمولی خاتون ہے ڈاکٹر فوزیہ. تو وہ قیادت کرے گی, آمنہ مسعود جنجوعہ قیادت کرے گی, اور ہم پورے ملک میں جائیں گے, اور ہم عافیہ کے لیے اور مسنگ پرسنز کے لیے ایک اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے, اور ایک اپرائزنگ کی شکل انشاءاللہ اس تحریک کو دیں گے. اچھا, آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا, میڈیا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, خطباء, علماء, اور میں پورے 22 کروڑ پاکستانی قوم کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو یونٹی ہماری قوم کے اندر آئی ہے ایک مسئلے کے بارے میں. علماء بغیر مسلک کی تقسیم کے ممبروں سے وہی بات کر رہے ہیں, جو میڈیا کے حضرات ہیں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے MSO کا ذریعہ اہتمام مظاہرہ ہوا, اس میں خواتین, بچے, طلباء, مدارس اور یونیورسٹیوں کے اکٹھے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. تو اس کا پورا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ آپ کی کوششوں کو جاتا ہے کہ آپ نے اس قوم کو اکٹھا کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ اس وقت تک اکٹھی رہے گی جب کوئی ان کو ہلاتا رہے, جھنجھوڑتا رہے, ان کو جگاتا رہے. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں پشاور میں ہے, پھر اسلام آباد میں ہے, پھر کراچی میں ہے, سیمینارز ہیں. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ پوری قوم آپ کی بیک پہ کھڑی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں آپ کوششیں کر رہے ہیں, سینیٹر طلحہ صاحب نے کوششیں کی, دیگر جو لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب اگر بڑھتے ہیں آگے, جیسے آپ نے خط لکھا, وہ امریکہ کو بھی خط لکھتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ مکمل پوری پاکستانی قوم ایک اعتماد کے ساتھ, تیقن کے ساتھ, یقین کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد وہ دن لائے کہ جب یہ دوپٹہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی بہن کے سر پہ رکھ سکیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں وہ دعا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے, وہ دعا اصل میں ڈاکٹر مشتاق نے, جب میں نے کہا کہ میں کل جا رہا ہوں اور جس کا کوئی پیغام ہو تو مجھے پہنچا دیجئے, تو ڈاکٹر مشتاق نے مجھے دعا جو ہیں وہ بھیج دی کہ عافیہ بہن کو سلام کہیں, اور عافیہ بہن سے کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 99 دفعہ 99 دفعہ پڑھا کریں, اور 100 دفعہ یہ پڑھا کریں کہ فاستجبنا لہ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو جب میں ان کو یہ دعا بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے میرے منہ سے لیا اور خود آتی تھی اور خود کمپلیٹ کیا اور مجھے کہا کہ میں یہ دعا کا اہتمام کرتی ہوں اور جب میں اس دعا کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایک سکون ملتا ہے لیکن اس کا جو دوسرا اثر ہے وہ میری رہائی ہونی چاہیے تو وہ ابھی تک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, یہ جو ہم 3 بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس دعا کا اثر ہے کہ اس کا اثر شروع ہو گیا, وہ دوسرا اثر آپ کی رہائی کا, اور انشاءاللہ آپ کو رہائی ملے گی. عزیز ناظرین, آپ نے تمام تر گفتگو سینیٹر مشتاق صاحب کی سنی, بہت لمبا ٹائم لے لیا, بجٹ کا بھی اجلاس ہے آج سے اور مصروفیات ہیں, انہوں نے جانا ہے. ساری گفتگو کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو کوششیں لیگلی طور پہ چلی تھیں بس جو ہے وہ اس کو ایک ایڑ اور لگانے کی ضرورت ہے, ایک گرتی دیوار ہے اس کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ حکمران بھی جاگیں گے اور وہ جو 4 آپشن سینیٹر مشتاق صاحب نے بتائے ہیں انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک آپشن بھی استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دوپٹہ ہوگا اور ہماری بہن کا سر ہوگا, اور دوبارہ سے پاکستان کی جو بیٹی باہر بیٹھی ہے اور قومی غیرت کو ایک للکار رہی ہے, دینی حمیت کا معاملہ ہے, انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ جلد پاکستان واپس تشریف لائیں گے. اجازت دیجیے, جزاک اللہ خیر.